बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ दाऊद खोसा। सब्जेक्ट एजुकेशन के हवाले से एक बार फिर हम अपनी सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं और स्मार्ट गेस नोट्स का जो है सिलसिला आगे लेके जाते हैं और क्वेश्चंस नंबर 151 टू 230 को देखते हैं। तो ये तकरीबन सारा पोर्शन एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया के हवाले से है। बरे सग़ीर में जब बरतानिया हुकूमत करता था तो उन्होंने निज़ाम तालीम को किन बुनियादों पर इस्तवार किया, तो इस लिहाज से बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो आइए देखते हैं। तो बास क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हैं, तो लेकिन इनकी अहमियत के नज़र मैंने इन्हें रहने दिया और ताकि एक बार फिर हमें इनको दोहरा लें और हमारे जहन में बैठ जाए, क्योंकि दीज क्वेश्चन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। Question number 151. Punjab University was established in 1882. Question number 152. Mohammedan Anglo-Oriental School was founded in 1875. Question number 153. Who founded Mohammedan Anglo-Oriental School? MAO स्कूल भी इसे कहते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसे इस्टेब्लिश किया था 1875 में। क्वेश्चन नंबर 154. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल MAO स्कूल वाज अपग्रेडेड टू कॉलेज इन 1877. फिर 2 साल के अरसे में ये स्कूल अपग्रेड होकर कॉलेज में तब्दील हो गया था। क्वेश्चन नंबर 155. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल MAO कॉलेज वाज अपग्रेडेड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920. तो 1920 में इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 156. अगेन रिपीट. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1920. तो क्वेश्चन नंबर 157. साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1864. बाज़ किताबों में 1863 भी लिखा हुआ आता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 1864. क्वेश्चन नंबर 158. साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद ख़ान. इसे भी उन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 159. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वाज फाउंडेड इन, अगेन रिपीट क्वेश्चन, 1864, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 160. नंबर ऑफ स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो आज़ादी के वक्त स्पेशल बच्चों के लिए, हैंडीकैप बच्चों के लिए कितने स्कूल थे? तो 3 स्कूल थे। क्वेश्चन नंबर 161. अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीडम अवार्ड्स इन 1857. तो 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी तो उसमें ब्रिटिश ने किन को कसूरवार करार दिया था? तो मुसलमानों को, जबकि इस जंग में हिंदू भी शामिल थे और सिख भी शामिल थे। लेकिन बरे सग़ीर इस जंग में नाकामी के बाद बरे सग़ीर की जो हुकूमत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने मुसलमानों को नाकामी का, इसका जंग का ज़िम्मेदार करार दिया था। क्वेश्चन नंबर 162. मुस्लिम्स ऑफ इंडिया रियलाइज्ड दीज चेंजेस. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के साथ ही कौन सी चेंजेस मुसलमानों ने महसूस की थी? क्योंकि बरे सग़ीर पर हुकूमत वो करते थे, मुसलमान बादशाह हुकूमत करते थे, तो इस लिहाज से जो तब्दीलियाँ उन्हें नज़र आई वो वेस्टर्निज़म था, मगरबियत, मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी का फैलाव, रुझान, सेकुलरिज़म, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से मज़हब का जो रब था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। फॉल ऑफ मोरालिटीज़, अखलाकियात का गिरना, अखलाकियात की गिरावट, ये चीज़ें मुसलमानों को बुरी तरह से महसूस होती थी, ये तब्दीलियाँ। क्वेश्चन नंबर 163. इट सजेस्टेड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल. तो कौन सा कमीशन था जिसने रिकमेंड किया था कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर इख्तियार किया जाए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर? तो इंडियन एजुकेशन कमीशन था। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसको देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि अहम है तो इस वजह से आई लेट देम इन दिस पोर्शन.
Question number 164. Indian Education Commission was established in 1882. इसे हंटर कमीशन भी कहते हैं. Question number 165. चेयरमैन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज सर विलियम हंटर. तो उनके नाम की वजह से इसे फिर हंटर कमीशन भी कहा जाता है. इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रमोशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. लेकिन इसका जो बेसिक दायरा कार था वो था कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में ये कमीशन तजवीज़ पेश करे अपनी रिसर्च के बाद और अपनी फाइंडिंग्स के बाद. लेकिन इसने अपना दायरा कार बढ़ा लिया था और उसको एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन तक भी ले गए थे और उसे आगे भी. क्वेश्चन नंबर 167. इंडियन एजुकेशन कमीशन इज आल्सो नोन एज हंटर कमीशन. Question number 168. According to Indian Education Commission 1882, primary education was the responsibility of the government. तो हंटर कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन ने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को लेनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 169. According to Indian Education Commission 1802, for primary education, the students of the private school should be given scholarships. और जो प्राइवेट स्कूल हैं प्राइमरी एजुकेशन के उनको स्कॉलरशिप दी जाए. क्वेश्चन नंबर 170. Indian Education Commission 1802 suggested modern Indian languages as the medium of instruction at the level of. पीछे हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर जो है ना मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी हो गई उर्दू हो गए उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या ज़रिए तालीम के तौर पर इख्तियार किया जाए. क्वेश्चन नंबर 171. According to Sargent report, the aim of nursery education was social training. तो नर्सरी एजुकेशन को जो इसने प्रमोट किया था तो उसमें उसका मकसद यही था कि बच्चों की सोशल ट्रेनिंग होगी. क्वेश्चन नंबर 172. सार्जेंट रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1944. 1944 में पेश की गई थी सार्जेंट रिपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 173. कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी वर सेट अप इन. 1857 में ये इस्टेब्लिश की गई थी. चार्ल्स वुड्स का जो वुड्स डिस्पैच था उसकी रोशनी में उसकी सिफारिशात पर के वे हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए. क्वेश्चन नंबर 174. कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी वर सेट अप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच. एक्सक्यूज मी. Question number 175. Wood's dispatch was sent in 1854. Question number 176. Wood's dispatch was sent by Sir Charles Wood. Question number 177. Wood's dispatch is also known as Magna Carta of Indian Education. इसे भी पहले हम देख चुके हैं. Question number 178. Government College Lahore was set up in 1864. Question number 179. Sargent report recommended basic education. बरसगीर में जो बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट था ये गांधी ने दिया था. उन्होंने जो कमीशन बनाया था डॉक्टर जाकिर हुसैन उसके तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की शमूलियत थी इसमें. उस पर उन्होंने जो है बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था कि बच्चों को तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी या कोई क्राफ्ट भी सिखाया जाए. और इसके 2 स्टेप में सार्जेंट रिपोर्ट ने फिर इसे 2 स्टेजेस में बेसिक एजुकेशन को डिवाइड किया था. फर्स्ट जो था 6 साल की उम्र से लेकर 11 साल की उम्र तक और दूसरी जो स्टेज थी वो 11 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक. Question number 180. According to Sargent report, university education will start after intermediate. के 12वीं क्लास के बाद यूनिवर्सिटी की एजुकेशन स्टार्ट की जाए. Question number 181. According to Sargent report, after intermediate, the university education will consist of 3 years. कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो 12वीं के बाद स्टार्ट की जाए और उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 साल होगा. क्वेश्चन नंबर 182. एजुकेशन फॉर
handicapped people and establishment of teacher training institutions were recommended by sargent report کہ ایک تو جو ہینڈیکیپڈ یا اسپیشل پیپل ہیں، اسپیشل چلڈرن ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی ادارے قائم کیے جائیں، اور اس کے ساتھ اور ان کی ٹیچنگ کے لیے بھی ادارے قائم کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے اس کے لیے بھی ادارے قائم کیے جائیں۔ کوشچن نمبر 183 انٹر یونیورسٹی بورڈ واز سیٹ اپ ان 1925۔ تو بے شمار یونیورسٹیز وجود میں آ گئی تھی برِ صغیر میں 1925 تک، تو اس وجہ سے پھر یہ بھی ریکمینڈڈ کیا گیا تھا کہ آپس میں ان کی کوآرڈینیشن کے لیے انٹر یونیورسٹی بورڈ قائم کیا جائے۔ کوشچن نمبر 184 A separate department of education under the administration of central government was set up in 1945 کہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے جو کہ ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یا سینٹرل گورنمنٹ کے اندر کام کرے۔ کوشچن نمبر 185 آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن واز سیٹ اپ ان 1945 میں یہ بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کونسل سیٹ اپ کی گئی تھی، اسٹیبلش کی گئی تھی تاکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے۔ کوشچن نمبر 186 ہندو سکول اور کلکتہ ودیالیہ واز سیٹ اپ آن 20 جنوری 1817۔ تو یہ اہم ترین کالج تھا، یہ پہلا کالج تھا جو کہ ایشیا کے اندر ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور اس میں جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ بھی انگلش میں رکھا گیا تھا اسے۔ کوشچن نمبر 187 ہندو سکول اور کلکتہ ودیالیہ واز سیٹ اپ بائی راجا رام موہن رائے۔ تو یہ ہندوؤں کی بہت بڑی سماجی شخصیت تھی جنہوں نے ہندوؤں میں کے لیے بے شمار کام کیا اور اعلیٰ تعلیم، جدید ماڈرن تعلیم، ایجوکیشن پھیلانے میں بہت زیادہ کام کیا۔ کوشچن نمبر 188 It is the oldest modern educational institution in Asia۔ ہندو سکول اور کلکتہ ودیالیہ تو یہ جدید تعلیم کا، ماڈرن تعلیم کا، انگلش نظام تعلیم کا پورے ایشیا کے اندر پہلا ادارہ تھا۔ کوشچن نمبر 189 The medium of instruction in کلکتہ ودیالیہ واز انگلش، میڈیم آف انسٹرکشن تھا، ذریعہ تعلیم بھی انگلش میں تھا۔ کوشچن نمبر 190 انڈین یونیورسٹی کمیشن پریزنٹڈ اٹس رپورٹ ان 1902۔ تو یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کمیشن بنایا گیا تھا ہائر ایجوکیشن کے لیے، یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے، جس کے سفارشات کی روشنی میں پھر 1904 میں انڈین یونیورسٹی ایکٹ نافذ کیا گیا تھا، امپوز کیا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 199 میڈیکل کالج کلکتہ واز سیٹ اپ ان 1836۔ تو یہ پہلا کالج تھا میڈیکل کا، کلکتہ میں سیٹ اپ کیا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 192 رنگون یونیورسٹی واز سیٹ اپ ان 1917۔ کوشچن نمبر 193 لکھنؤ یونیورسٹی واز سیٹ اپ ان 1920۔ کوشچن نمبر 194 ناگپور یونیورسٹی اینڈ دہلی یونیورسٹی وار اسٹیبلشڈ ان۔ تو ناگپور یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، ان دونوں کو 1922 میں بنایا گیا تھا، اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 195 انجینئرنگ کالج کلکتہ واز سیٹ اپ ان 1856۔ تو یہ بھی پہلا کالج تھا انجینئرنگ کے حوالے سے، تعلیم دینے کے حوالے سے۔ کوشچن نمبر 196 ایلیمنٹری ایجوکیشن واز ڈکلیئرڈ کمپلسری فار چلڈرن فرام ایج 6 years to 10 years ان 1923 میں برٹش گورنمنٹ کے انڈر برِ صغیر میں ایجوکیشن کو، ایلیمنٹری ایجوکیشن کو کمپلسری قرار دیا گیا تھا 6 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے۔ کوشچن نمبر 197 ان 1857 the total number of graduates in Calcutta, Madras and Bombay University were۔ تو 1817 ہی میں یہ اسٹیبلش کی گئی تھی، اور ان کے اندر جو طلبہ اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی وہ 846 تھی۔
جبکہ ان میں سے صرف 17 جو تھے اسٹوڈنٹ وہ مسلمان تھے۔ Question number 198. From total 1846 Indian graduate students, the total number of Muslim graduate students were only 17. صرف 17 تھے مسلمانوں کی تعداد۔ تو we can imagine how education spread fastly in Hindus، اور مسلمان ان کے مقابلے میں کتنا پیچھے رہ گئے تھے، اسی تعداد کو دیکھ کے آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ Question number 199. According to Thomas Munro report 1822, in the province of Madras, the education facilities were available to 33% people. کے تھامس منرو رپورٹ 1822 کے مطابق مدراس میں 33% لوگوں کو ایجوکیشن کی سہولت حاصل تھی، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی پرسنٹیج ہے جن کو ایجوکیشن کی سہولت حاصل تھی۔ Question number 200. According to Thomas Munro report 1822, in the province of Madras, there was a school in every village that has a population of 500 people. تو 500 لوگوں کی آبادی جہاں بھی تھی، لوگوں کا گاؤں تھا، اسی جگہ ان کے لیے ایک سکول تھا جو انہیں تعلیم دیتا تھا، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا تھا۔ Question number 201. The British Parliament ordered the East India Company to spread Christianity on the ships and factories in the year 1698. تو 1698 میں برٹش پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنی زیر انتظام فیکٹریوں میں اور اپنے بحری جہازوں پر عیسائیت کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور ان کے اس تبلیغ کو پھیلانے کے اقدامات کریں۔ Question number 202. Who is the founder and father of present education system of education in the subcontinent of India? چارلز گرانٹ ایکسکیوز می چارلز گرانٹ کو بر صغیر کے اندر ایجوکیشن کا بانی کہا جاتا ہے یا فاؤنڈر کہا جاتا ہے۔ He tried his level best to spread education in the subcontinent، اور یہ بار بار بر صغیر میں ایجوکیشن کو پھیلانے کے لیے برٹش گورنمنٹ کو کہتا رہا، کنونس کرتا رہا۔ 1792 میں اس نے اپنی اس کوشش کو شروع کیا تھا کہ بھی ایجوکیشن کو پھیلایا جائے، بر صغیر میں ایجوکیشن کے ادارے بنائے جائے، اور ایسٹ انڈین کمپنی کے ذمہ یہ لگایا جائے کہ وہ بر صغیر میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرے۔ اور 1813 کا جو چارٹرڈ ایکٹ 1813 تھا، اس میں جو ایجوکیشن کی شکیں ڈالی گئی تھی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہ اسی چارلز گرانٹ کی لمبی جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ That's why he called the father of present education system in India, in subcontinent. Question number 203. The British rulers targeted this social class to spread Christianity. لو کاسٹ ہندوز، جو نچلی ذات کے ہندو تھے، تو برٹش حکومت نے ان کے اندر عیسائیت کو پھیلانے کے لیے زیادہ کام کیا، کیونکہ وہ they were prone to accept Christianity، کیونکہ ہندو مذہب میں ذات پات کا نظام تھا، اور لو کاسٹ والوں کو، نچلے طبقے والے لوگوں کو اتنا اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور آج بھی نہیں دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے اندر زیادہ کام کیا برٹش حکمرانوں نے، اور انہوں نے زیادہ تعداد میں عیسائیت کو قبول کیا۔ Question number 204. Scientific Society published the weekly journal علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ تو سائنٹیفک سوسائٹی کا بیسک کام یہی تھا کہ انگلش سے جو کتابیں ہیں سائنس کے حوالے سے یا جدید علوم کے حوالے سے، ان کو ٹرانسلیٹ کرے اردو میں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک اخبار بھی جاری کیا تھا جسے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہتے ہیں، ادارہ رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ Question number 205. The Banting Resolution was passed on March 1835۔ تو اسے 1835 کر لیں، 1835
1933 کا جو چارٹر ایکٹ آیا تھا تو اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ کی گئی تھی، یعنی انگلش زبان کو کمپلسری قرار دے کے میڈیم آف انسٹرکشن بنا دیا گیا تھا برِ صغیر میں۔ تو یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی مارچ 7 1835، تو اس کوشچن میں غلطی سے بائی مسٹیک 1935 لکھا گیا ہے، تو اسے کائنڈلی کریکٹ کر لیں۔ مارچ 7 1835 کریکٹ جواب ہے۔ کوشچن نمبر 206، دا برٹش کیم ٹو انڈیا فار دی پرپز آف ٹریڈ۔ شروع میں جو ان کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بھئی انہیں اجازت دی جائے، تجارت کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان حکمرانوں کی کمزوری دیکھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ پورے برِ صغیر پر قبضہ کر گئے تھے۔ کوشچن نمبر 207، نیشنل کونسل فار ایجوکیشن واز سیٹ اپ ان 1905۔ 1905 میں نیشنل ایجوکیشن کونسل بنائی گئی تھی برِ صغیر میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ کوشچن نمبر 208، ان دا برٹش انڈیا انگلش واز کمپلسری فرام کلاس 3 ٹو بی اے۔ تو تیسری کلاس سے لے کر بی اے تک برٹش انڈیا کے اکثر ڈیوریشن میں دور حکومت میں انگلش کمپلسری رہی ہے۔ کوشچن نمبر 209، چارٹر ایکٹ آف ایسٹ انڈیا کمپنی واز رینیوڈ آفٹر ایوری 20 ایئرز۔ تو برٹش لا کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو چارٹر تھا وہ ہر 20 سال بعد رینیو ہوتا تھا۔ کوشچن نمبر 210، چارٹر ایکٹ 1813 واز پاسڈ ان 1813۔ 1813 میں پاس ہوا تھا۔ ایکسکیوز می۔ کوشچن نمبر 211، اکارڈنگ ٹو چارٹر ایکٹ 1813 ایجوکیشن واز دا ریسپانسبلٹی آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تو اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ تو اجازت تھی، we must keep in mind that British government, the Queen, ruled on British subcontinent through ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تو سٹارٹ میں برِ صغیر پر جو حکومت کرتی تھی، برطانوی حکومت، کنگ یا کوئین حکومت کرتی تھی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت کرتی رہی ہے 1857 تک۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برِ صغیر کو ڈائریکٹ برطانوی حکومت نے اپنے انڈر لے لیا تھا۔ تو 1813 میں جو ایکٹ آیا تھا چارٹر ایکٹ، اس میں جو ہے ایجوکیشن کی شکیں ڈالی گئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہا گیا تھا کہ وہ ایجوکیشن پر برِ صغیر میں ایجوکیشن پر کام کرے، اور یہ تمام چارلز گرانٹ کی جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ وہ کنٹینیوسلی لابنگ کرتا رہا برطانیہ میں کہ انڈیا کے اندر جو ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذمہ لگائی جائے، تاکہ ایجوکیشن بہتر انداز میں اور سالڈ بنیادوں پر پھیلائی جا سکے۔ کوشچن نمبر 212، پروموشن آف کرسچینٹی اینڈ انگلش ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن فار ٹیچنگ ویسٹرن سائنسز وار ریکمینڈڈ بائی چارٹر ایکٹ 1813۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ایجوکیشن کرسچینٹی کو پروموٹ کیا جائے گا، اس کے لیے کرسچن جو تنظیمیں تھیں ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے بنائیں، اس کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ دے کین پروموٹ کرسچینٹی، اور ویسٹرن جو ایجوکیشن سائنسز ہیں یا سائنسی علوم ہیں، مغربی علوم ہیں، ان کی جو تعلیم ہے وہ انگلش میں دی گئی تھی۔ کوشچن نمبر 213، پروموشن آف کرسچینٹی، پروموشن آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر اینڈ پروویژن آف سروینٹس فار دی گورنمنٹ وار دی ایمز آف چارٹر ایکٹ 1813۔ تو یہی تین بیسک ایم تھے کہ کرسچینٹی کو پھیلایا جائے، انگلش لینگویج اور لٹریچر کو پھیلایا جائے، پروموٹ کیا جائے، اور ایسے پڑھے لکھے لوگ پیدا کیے جائے جو کہ بعد میں بحیثیت ملازم سرونٹ مختلف اداروں میں کام کر سکیں۔ کوشچن نمبر 214، پروموشن آف ویسٹرن سائنسز اینڈ اورینٹل سائنسز اینڈ فائنینشیل اسسٹنس ٹو ہائر ریلیجیس ایجوکیشن وار ریکمینڈڈ بائی چارٹر ایکٹ 1813۔ تو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ اورینٹل سائنسز
یعنی جو مشرقی علوم ہے، سنسکرت ہو گئی، عربی ہو گئی، فارسی ہو گئے، اس میں بھی جو نالج ہے، علوم ہے، ان کو بھی پروموٹ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی ادارے ہیں، ریلیجیس ایجوکیشن کے جو مذہبی ادارے مسلمانوں نے بنائے ہوئے تھے، ہندوؤں نے بنائے ہوئے تھے، ان کو بھی سپورٹ کیا جائے گا۔ لیکن بعد میں یہ پالیسی آہستہ آہستہ انہوں نے ختم کر دی تھی، بر صغیر میں برٹش گورنمنٹ نے یہ پالیسی ختم کر دی تھی، اور مغربی اور مشرقی علوم کو پروموٹ کرنے اور مذہبی اداروں کو پروموٹ کرنے کی پالیسی سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ Question number 215. 1 lakh rupees were allocated for the promotion of education in چارٹر ایکٹ 1813، اسی میں 1 لاکھ روپے بھی مختص کیے گئے تھے کہ جو ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے خرچ کیے جائیں گے، لیکن یہ ایشو برقرار رہا کہ کس تعلیم پر خرچ کیے جائیں، تو یہ جو رقم تھی ہر سال ویسے ہی پڑی رہتی تھی، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ دو طبقات پیدا ہو گئے تھے۔ ایک کہتے تھے کہ نہیں، یہ 1 لاکھ روپیہ انگلش اور مغربی سائنس، مغربی علوم پر خرچ کیا جائے، جبکہ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان علوم کو، مشرقی علوم اور مذہبی تعلیم پر بھی خرچ کیا جائے، اور یہ کنٹینیو تقریباً 10 سال تک یہ کنٹروورسی جاری رہی، بلکہ 20 سال تک۔ Question number 216. General Committee of Public Instruction was founded in 1823. تو 1813 میں جو 1 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے، پھر اسی ایشو کو سالو کرنے کے لیے کہ یہ رقم کس جگہ پر کس طریقے سے خرچ کی جائے، اور اس کا مصرف کیا ہوگا، کیا سائنسی علوم پر، انگلش علوم پر، انگلش سائنسز، لینگویج اینڈ لٹریچر پر خرچ کیا جائے، یا اورینٹل اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن پر خرچ کیا جائے۔ تو کوسچن نمبر 217. لارڈ میکالے واز میڈ دا سیکرٹری آف جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن ان 1833 میں وہی سلسلہ جاری رہا، دونوں آپس میں بحث کرتے رہے، دونوں گروہ، کہ کس پر خرچ کی جائے، اور 1833 میں جو اس کمیٹی کا جو سیکرٹری، بعض کتابوں میں پریزیڈنٹ بھی لکھا ہوا ہے، تو لارڈ میکالے بن گیا تھا، اسے بنا دیا گیا تھا۔ Question number 218. As the Secretary of General Committee of Public Instruction, Lord Macaulay gave suggestions. These suggestions are called Macaulay Minutes. تو ٹوٹل 10 ممبر تھے کمیٹی کے، 5 اورینٹل یا مشرقی علوم کے حق میں تھے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کے، اور جو لوکل زبانیں ہیں ان کو میڈیم آف انسٹرکشن بنایا جائے، جبکہ جو 5 ممبر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، مغربی علوم پر اور انگلش لٹریچر اور لینگویج پر خرچ کی جائے رقم، اور جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا وہ انگلش ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد تو جو لارڈ میکالے نے رپورٹ اپنی پیش کی تھی، یہ تمام بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو سفارشات پیش کی تھی، دوز آر کالڈ میکالے منٹس۔ کوسچن نمبر 219. ان میکالے منٹس لارڈ میکالے فیورڈ انگلش لینگویج۔ تو اس کے بعد لارڈ میکالے نے اپنی جو رپورٹ پیش کی، جو تجاویز پیش کی، اس میں اس نے انگلش لینگویج کے حق میں لابنگ کی، آرگیومنٹ دیے کہ انگلش لینگویج جو ہے نا، اس کو میڈیا آف انسٹرکشن پڑھانا چاہیے، اور سائنسی جو علوم ہیں اور انگلش لٹریچر جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، جبکہ جو مشرقی علوم تھے اور مشرقی زبانیں تھیں، اردو، فارسی، سنسکرت، تو عربک، تو اس کو جو ہے اس نے بالکل اس کے اگینسٹ اس نے لکھا تھا، اور اس کی تجاویز منظور کر دی گئی تھی، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، اور انگلش لینگویج کو ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا تھا 7 مارچ 1835 کو بینٹنگ ریزولوشن کے ذریعے۔ Question number 220. Another charter act was passed after 20 years in 1833. تو ہر 20 سال بعد، جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ چارٹر ایکٹ پاس ہوتا تھا، پہلا ایک 1793 میں ہوا، اس میں بھی چارلز گرانٹ نے بڑی کوشش کی کہ جو ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی ریسپانسبلٹی ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ذمہ لگائی جائے، مگر وہ ناکام رہا۔ پھر 20 سال بعد 1813 میں ہوا،
جو چارٹر ایکٹ ہوا اس میں اسے کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ اس نے بہت سارے اپنے حامی بھی بنا لیے تھے برٹش پارلیمنٹ میں، جنہوں نے اس کی ان تجاویز کو انڈورس کیا، اور برٹش گورنمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دے دی کہ وہ بر صغیر میں جو ہے ایجوکیشن کو پروموٹ کرے۔ اور پھر اس کے بعد 1833 میں 20 سال بعد چارٹر ایکٹ آیا تھا۔ پھر اس کے 21 سال بعد چارلز ووڈز کی جو ڈسپیچ کی تجاویز ہیں اس کو امپوز کیا گیا تھا، جبکہ 1857 کے بعد ڈائریکٹ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ ختم ہو گیا تھا، اجارہ داری بر صغیر پر ختم کر دی گئی تھی، اور ڈائریکٹ برٹش حکومت کے اندر انڈین سب کنٹیننٹ چلا گیا تھا۔ Question number 220. Another charter act was passed after 20 years in 1833. Question number 221. An educational resolution was passed in the light of Macaulay Minutes, وہی جسے بینٹنگ ریزولوشن کہتے ہیں۔ Question number 222. This educational resolution is called Benting Resolution. Question number 223. Benting Resolution was passed on 7 March 1835. اور اس ریزولوشن میں منظور کر لیا گیا تھا کہ جو پیسے ہوں گے وہ مغربی علوم پر، مغربی سائنسز پر، انگلش لٹریچر پر، انگلش لینگویج کی ترویج پر خرچ کیا جائے گا، اور رقم بھی 1 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی گئی تھی سالانہ جو خرچ کی جانی تھی۔ Question number 224. Benting Resolution was made the part of Charter Act 1830 کا اسے حصہ بنا دیا گیا تھا۔ Question number 225. According to it, medium of instruction will be English. Charter Act 1833 اور Benting Resolution، تو Benting Resolution میں اسے قرارداد کو منظور کر لیا گیا تھا۔ Then that resolution was made part of Charter Act 1833، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایشو ہمیشہ کے لیے ریزالو کر دیا گیا کہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا وہ انگلش ہوگی، اور انگلش لینگویج لٹریچر سائنسز کی جو سپرامیسی ہے وہ بر صغیر میں قائم ہو گئی تھی۔ Question number 226. According to it, English language will be the official language of India instead of Persian. تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ جو بر صغیر میں آفیشیل لینگویج ہوگی، سرکاری زبان ہوگی، وہ انگلش ہوگی۔ اس سے پہلے فارسی زبان کو بھی 7 سال لے کے چلتے تھے۔ چارٹر ایکٹ 1833 اور بینٹنگ ریزولوشن، اور 1837 میں انہوں نے برٹش انڈیا میں انگلش زبان ایز اے آفیشیل لینگویج جو ہے اس کا استعمال شروع کر دیا گیا تھا 1837۔ Question number 227. مدرسہ دارالعلوم دیوبند was set up in 20th May 1866۔ بعض بکس میں 30th May بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بعض بکس میں 1867 بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ٹھیک جو کوشچن بنے گا وہ یہی بنے گا۔ Question number 228. Who is the founder of مدرسہ دارالعلوم دیوبند؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو تھے وہ اس کے سرپرست اعلیٰ تھے، فاؤنڈر تھے، اور انہی کی تحریک پر یہ مدرسہ شروع کیا گیا تھا۔ Question number 229. Who was the first in charge or head of مدرسہ دارالعلوم دیوبند؟ تو جو پہلے انچارج تھے، پرنسپل تھے، وہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی تھے۔ Question number 230. Who was the first student of مدرسہ دارالعلوم دیوبند؟ شیخ الہند محمود الحسن تھے، وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے جو اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، جو بعد میں اسی ادارے کے سرپرست بڑے اور پرنسپل بھی رہے۔ Question number 231. Propagation of Islam, promotion of Islamic sciences and the revival of Islam were the aims of۔ تو یہ مقصد تھے اسلام کی تبلیغ کرنا، اشاعت کرنا، اسلامی علوم کو پھیلانا اور اسلام کا آیا، تو یہ تمام مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے جو تھے وہ مقاصد تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اہم ترین کوسچنز ہیں ختم ہوتے ہیں، اور
الحمدللہ ان میں جو ہے نا برٹش انڈیا کی جو ایجوکیشن ہسٹری ہے اس کے اچھے خاصے اور اہم پوائنٹس ہو گئے، ان کو یاد رکھیے گا. میرا نہیں خیال یہ کسی اور جگہ ملیں گے. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائے، کمپریہنسو معلومات دی جائے، جو نہ صرف یہ کہ پیپرز میں فائدہ مند ہو، انٹرویو میں بھی فائدہ مند ہو، اور اس کے ساتھ ساری زندگی کام آئے. چینل کو دیکھتے رہیے، پروموٹ کرتے رہیے. Kindly subscribe the channel if you think the material is standard, and keep me in your prayers. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.